जी जनाब मौलाना असद महमूद साहब प्लीज कैरी ऑन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। हमें 11 महीनों से जिस मुश्किल का सामना है वो उसका मुशाहिदा आप ज़रा बैठ जाए। उसका मुशाहिदा पूरी कौम कर रही है, पूरी दुनिया कर रही है। माशी बहरान, सियासी बहरान और उसके किरदार जिन्होंने ये सियासी बहरान पैदा किया वो भी सब जानते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से लोग हों, अब तो ये भी कहा जाता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ उन्वानात से हम हक बजानिब हैं जनाब स्पीकर कि जब इस पार्लिमान में अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई, आर्टिकल 5 का सहारा लिया गया, अमरीकी साजिश का बयानिया रचाया गया, पार्लियामेंट को तोड़ा गया, एडवाइस भेजी गई सदर मुमलिकत को, उन्होंने उस एडवाइस को दस्तखत किया, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पार्लियामान को उसका हक वापस दिलाया। उसी दिन चाहिए था कि स्पीकर के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ और सदर मुमलिकत के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाता, क्यों नहीं लगाया गया? और आज उस झूठे बयानिए को जब वो नाकाम हुआ, फिर कहा गया जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई, फिर कहा गया कि मोहसिन नकवी ने मेरी हुकूमत गिराई, और तमाम बयानिए मन घड़त ढोंग रचाया गया कौम के सामने। और जो अमरीका उनकी हुकूमत गिराना चाहता था, आप भी मुशाहिदा कर रहे हैं कि वहाँ पर कंपनियों को हायर किया जा रहा है कि हम अमरीका के लिए काबिल कबूल हो जाएं। मैं ऐसी हुकूमत पर जिसमें अमरीका की आशीर्वाद हो लानत भेजता हूँ कि मुझे वो हुकूमत खैरात में दी जाए। और अगर कोई अपने लिए अमरीका की आशीर्वाद से हुकूमत को जायज़ और पसंद करता है तो उनको उनकी हुकूमत मुबारक। हमने कभी भी अमरीका की ग़ुलामी को कबूल नहीं किया और यहाँ अमरीकी ग़ुलामों की ग़ुलामी को कबूल करेंगे। खातिर जमा रखें कि हमने आपकी हुकूमत को गिराया है और हम कभी भी आपको दोबारा हुकूमत में बैठने नहीं देंगे। तुम ब्रॉड शर्मन के ट्वीट अपने हक में इफादियत उससे तुम्हें नहीं मिल सकती। जो इसराइल के हक में ट्वीट करता है वो तुम्हारे हक में ट्वीट करता है। तुम्हें ज़ल्मे खलीलज़ाद की कोई ट्वीट फायदा नहीं दे सकती। जो इसराइल के हक में ट्वीट्स करता है उनके लिए लॉबिंग करता है और तुम्हारे लीडर के लिए भी लॉबिंग करता है। यहाँ इसराइली हम नवाओं की हुकूमत कभी नहीं आएगी। जो गलतियां हुई हैं वो भी अपनी सजा भुगत रहे हैं कि तुम्हारी हुकूमत को लाने में अपने किरदार के हवाले से उस पर भी माफी मांग रहे हैं। और जो 2-4 लोग आज भी आपकी तरफ कर रहे हैं, जो कभी कहते हैं जनाब स्पीकर पंजाब के अंदर अदम एतमाद आता है, कभी ये अदलिया कहती है बड़े एहतराम के साथ। और मैं चाहता हूं कि ये पार्लियामेंट जो आईन बनाता है वही आईन को लिखेगा। आईन की तशरीह की इजाजत सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को है, आईन लिखने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, वो सिर्फ इस इदारे को है। और मैं ये चाहता हूं जनाब स्पीकर कि आप उन जजेस को बुलाएं और उनसे पूछें कि
جناب اسپیکر آپ اس عدلیہ سے پوچھیں کہ جب عدم اعتماد پنجاب میں آیا تو کبھی کہا کہ پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ وہ آخری فیصلہ ہوگا اور کبھی کہا کہ پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. جب حمزہ کے بارے میں فیصلہ آیا تو عدلیہ اس کی طرف ہو گئی اور جب پرویز الہی صاحب کے بارے میرے لیے قابل احترام ہیں لیکن سیاسی محاذ پر میں آپ کے سامنے وہ نکات رکھوں گا جس پر عوام بحث کر رہی ہے, جس کے پاداش میں آج عوام کنفیوژن کا شکار ہے. جس طرح دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے تمہارے خلاف اپنا عدم اعتماد بیان کیا کہ ان کو لانے والے بھی ہم تھے اور یہ نکمے تھے, نہیں چلا سکتے تھے حکومت. انہوں نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے ملک کو تباہ کیا. آئی ایم ایف کا آج ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے سامنے ترلے کر رہے ہیں. Order in the house, please. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ترلے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی معلومات کے لیے شاید اس وقت وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے. یہ آپ کے غم کے چراغ ہیں جو کبھی جل رہے ہیں کبھی بجھ رہے ہیں اور ہم اس ملک کی خاطر, خدا گواہ ہے جناب اسپیکر, کہ جب ہمارا اتحاد بنا صاف شفاف انتخابات کے لیے بنا. آپ بھی جدوجہد کر رہے تھے, ہم بھی جدوجہد کر رہے تھے, عدالت من پسند فیصلے کر رہی تھی. علی وزیر یہاں بیٹھا ہے, پارلیمان کا رکن ہے, جیل بھیجا گیا. 1 نمبر پٹھان کے لیے تو عدالت نے آئین نے دروازہ اس کا نہیں کھٹکھٹایا, لیکن 2 نمبر پٹھانوں کے لیے آئین کا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. ہم الیکشن کمیشن کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے, ہم سپریم کورٹ کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے. الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا, سپریم کورٹ اور عدلیہ کا کام ہے انصاف دینا, مداخلت کرنا نہیں. اگر مداخلت ان کے الفاظ سے اس جیسے الفاظ قوم سنے گی جناب اسپیکر. ایک مرتبہ اگر پارلیمان آرمی چیف کو اپنی کمیٹیوں میں طلب کر سکتا ہے تو آپ عدلیہ کی ججز کو بھی طلب کر سکتے ہیں. ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں جناب اسپیکر کہ کیوں ملک کو سیاسی بحران میں پیدا کیا. پہلا کردار ثاقب نثار تھا اور آج بھی اس کے پیروکار اس کی پیروی کر رہے ہیں. اس وقت ملک کے اندر جو افراتفری پھیلائی جا رہی ہے, یہ جو لاہور میں مینار پاکستان میں انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا, یہ اصل میں الیکشن کے التوا کا جشن تھا جو یہ منا رہے تھے. ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ساتھ آنے والے الیکشنز میں کیا ہوگا. آپ کہتے ہیں ملک کی معیشت ان 11 ماہ میں سنبھالو, 75 سال کے 25,000 قرضے کو آپ پونے 4 سال میں 50,000 ارب پر لے گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ 11 ماہ میں, اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ ہم آنے والے چند ماہ میں بھی آپ کو اپنی کارکردگی بتائیں گے. لیکن نادان نہ بنو. جس کے پیچھے تم پیروی کر رہے ہو وہ اپنی کسی بات کی لاج نہیں رکھتا, وہ آپ کی بھی کسی عزت کی لاج نہیں رکھے گا, کسی بات کی لاج نہیں رکھے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب اسپیکر کہ یہاں پر وزرائے اعظم کو پھانسیاں دی گئی, عدالتی قتل سے اس کو تعبیر کیا گیا. جناب اسپیکر, یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے اس ملک میں. آپ کے پارلیمنٹیرینز, ہمارے پارلیمنٹیرینز, ان کو شہید کیا گیا.
دہشت گردی کے نام پر مختلف کرداروں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. جناب اسپیکر، کیوں انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز بلند نہیں کرتی؟ کیوں انسانی حقوق کی تنظیمیں نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیل اور قادیانیوں کی ہم نوا تنظیمیں وہ عمران خان کے لیے میدان میں آ جاتی ہے کہ ہمیں تشویش ہے، تمہیں تشویش ہوگی، ہم تمہیں تشویش دلائیں گے. لیکن ہم نے آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. دیکھیں یہاں شور مت کیجئے، غور سے تقریر سنیں اور اپنی باری پہ جواب دیں جو طریقہ ہے پارلیمان کا. جی جناب اسد محمود صاحب جاری رکھیں. جناب اسپیکر، ان انسانی حقوق کی تنظیموں کو 75,000 قربانیاں پاکستانیوں نے دہشت گردی میں دی. فلڈ میں 3 کروڑ لوگوں سے زائد پاکستانی بے گھر ہوئے. کھلے آسمان تلے وہ زندگی بسر کر رہے تھے، کھانے کی قلت تھی. ہم ان کے لیے میدان عمل میں خدمت کر رہے تھے اور یہ تنظیم F9 پارک میں مجرے کر رہی تھی اور ڈانس پارٹیاں منعقد کروا رہی تھی. ان کو شرم آنی چاہیے. دین اسلام اللہ کو عبادت، رسول اللہ کو اطاعت اور مخلوق کو خدمت کرنے کا نام ہے، جو اس طرف کے لوگ کر رہے ہیں. اور تمہارا کردار وہ ہمیں معلوم ہے، جناب اسپیکر. زمان پارک کے اندر ماضی میں 2 فیصلے ہوئے جناب اسپیکر. لاجز پر شیخ رشید اور عمران خان کی سربراہی میں دعویٰ بولا گیا، ہمارے MNAs کو اٹھایا گیا، ہماری قیادت میدان میں آئی کہ ہم بھی گرفتاری دیں گے. ایک یہ کردار اور یہ کل والا کردار کہ اپنے سامنے خواتین کو رکھا، بچیوں اور بچوں کو رکھا، ڈھال کے طور پر رکھا. اور جناب اسپیکر عدلیہ کا فیصلہ آتا ہے، صدر مملکت وزیر اعظم کو خط لکھتا ہے، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. پولیس کی وردی، پولیس کی سرکاری بندوق، اس کو تو ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ تم زمان پارک چھوڑ دو. سادہ کپڑوں میں ملبوس دہشت گرد زمان کا پارک میں بیٹھے. عدالت نے یہ فیصلہ کیوں نہیں دیا کہ ان لوگوں کو بھی واپس کرو؟ آج جناب اسپیکر نو کراس ٹاک، نو نعرہ بازی پلیز. اپنے کردار سے عدلیہ کو، اپنے کردار سے اسٹیبلشمنٹ کو، اپنے کردار سے سیاستدانوں کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا. ہم بین الاقوامی ایجنڈوں کو پاکستان میں چلنے نہیں دیں گے. آج بھی اس بات کا اظہار کر دوں کہ پاکستان کو اگر امداد نہیں مل رہی، وزیر خزانہ اس حوالے سے آپ کو ایک سیکنڈ جی دیکھیں آنریبل ممبران، ایک سیکنڈ آنریبل ممبران. جس طرح سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن، سنیں میری بات، جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن آف دی سینٹ کی بات سب نے غور سے سنی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ہاؤس کی عزت احترام کا خیال رکھیں اور آپ بھی تقریر سنیں آرام سے. تو پھر آپ کیسے کریں گے تقریریں؟ آپ کیسے کریں گے؟ جناب جاری رکھیں. جناب اسپیکر ریکارڈ پر بیٹھ جائیں. ریکارڈ پر ہے، فیصلے پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. ہم نے کبھی عدالتی فیصلوں کی لب کشائی اس پر نہیں کی. پبلک میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کا تو فلاں اس کا فین کلب میں ہے، فلاں کا تو فلاں فین کلب ہے. ہم نے پھر بھی نہیں کی جناب اسپیکر.
لیکن جب یہ فیصلے اور فیصلوں سے پہلے سیاسی بیانات آئیں گے تو اس پر سیاستدان ضرور تبصرہ کرے گا کہ منصف کو انصاف دینا چاہیے، منصف کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ میں جناب اسپیکر، براڈ شرمن کا ذکر میں نے کیا، شدت پسند اسرائیلی ہے، اسرائیل کے لیے دنیا بھر میں مہم چلاتا ہے، اور اس کے ٹویٹس دیکھ لیں، اس نے اپنے غلام کے لیے بھی ٹویٹس کیے ہوں گے، انہوں نے اپنے غلام کے لیے بھی ٹویٹس کیے۔ زلمے خلیلزاد امریکی CIA کا ایجنٹ ہے، انہوں نے دنیا بھر میں یہودی مفادات کے لیے کام کیا، انسانی حقوق کے نام پر۔ زلمے خلیلزاد کو ڈاکٹر عافیہ نظر نہیں آئی، زلمے خلیلزاد کو عمران خان نظر آتا ہے۔ گریگ مرے سخت گیر برطانی یہودی ہے اور سابقہ سفیر بھی ہے، دنیا بھر میں انسانی حقوق کی تنظیمیں چلاتا ہے، اور وہ بھی عمران خان کے غم میں مرا جا رہا ہے۔ آپ ہمارے دعووں کو تقویت دے رہے ہیں جب ہم کہتے تھے کہ یہ بین الاقوامی ایجنٹ ہے، یہ بین الاقوامی ایجنٹ ہے، اور آج بین الاقوامی دنیا اس کے لیے جس طرح بلبلا رہی ہے، ایک ایک تیر نشانے پر مرد درویش، مرد کلندر کا لگا۔ کہا ہے جو بھی ہمیشہ سے وہ سچ ہوا آخر، عجیب کشف و کرامات مجھ فقیر میں ہے، اور عجیب کشف و کرامات میری قیادت میں ہے۔ چھپنے نہیں دیں گے۔ اور یہ جو یہاں بیٹھے ہیں جناب اسپیکر، ان کے ناموں سے درخواستیں ان تنظیموں کے پاس آج بھی موجود ہے۔ میں نے خود وہ نام دیکھے ہیں جناب اسپیکر جنہوں نے آئندہ انتخابات کے لیے اپنے دستخطوں کے ساتھ ان پارٹیوں کو درخواستیں دی ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کے اوپر دباؤ ہے، میں جانتا ہوں آپ کے اوپر احسانات ہیں، لیکن ایسے مذموم، ایسے فساد سے بھرے ہوئے احسانات کو ملک کے خلاف استعمال نہ کرو۔ یہ ملک ہمارا ہے، آئین ہم نے بنایا، ہمارے اکابر نے بنایا، اور آئین پر عمل درآمد آپ لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئین پر عمل درآمد کی پاداش میں یہاں لوگ تختہ دار پر چڑھے، اور جن کو آپ کے پیش رو، آپ کے محسن، آپ کے مخدوم، جن کے لیے آپ نے اس ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے جناب اسپیکر، کہ گھر گھر کے اندر تقسیم ہے، محلوں کے اندر تقسیم ہے، تحصیلوں کے اندر تقسیم ہے، اضلاع کے اندر تقسیم ہے۔ کیا اسلام تقسیم کی دعوت دیتا ہے یا اتفاق کی دعوت دیتا ہے؟ ہم نے اتفاق پیدا کیا، ہم پاکستان کو متحد کرتے چلے جائیں گے۔ ہم نے اس ملک کو ایٹمی ریاست بنایا، پھر بھی تم ملک کے ہیرو۔ ہم نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا، پھر بھی تم پاکستان کے ہیرو۔ تم نے اس قوم کو سوائے تقسیم کرنے کے، جناب اسپیکر، انہوں نے اس قوم کو سوائے گالی سکھانے کے، اس قوم کو انہوں نے بے لگام کرنے کے لیے، مادر پدر آزاد کرنے کے لیے، مغربی تہذیب ان کے ہاتھ میں تھمانے کے لیے، اس کے علاوہ انہوں نے قوم کی کوئی خدمت نہیں کی۔ ہم آج بھی اس عزم کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں کہ تم چیختے رہو گے، اور کم از کم 22-23 سال
تمہاری قیادت کہتی ہے 22-23 سال ہم نے جدوجہد کی اور 3.5 سال تم نے حکومت کی، تمہیں 46 سال مزید جدوجہد کرنی پڑے گی آئندہ کسی بھی حکومت تک رسائی کے لیے، آئندہ کسی بھی حکومت تک رسائی کے لیے۔ جناب اسپیکر، حکومت ختم ہونے کے بعد حکومت ختم ہونے کے بعد 1.5-2 مہینے کے بعد پاکستان زلمے خلیلزاد آتا ہے، بنی گالہ میں تحریک انصاف کے لیڈر سے ملاقات کرتا ہے، اس کے اصرار پر جنرل باجوہ سے ملاقات کرتا ہے۔ تمہیں ابھی بھی شرم نہیں آتی، تمہیں ابھی بھی کوئی حیا نہیں آتی کہ بین الاقوامی تنظیموں کے خلاف، بین الاقوامی تنظیموں کے ایجنڈے پر پاکستان کے اندر پہلے بھی وزرائے اعظم یہاں انسٹال ہوئے، لیکن آج اس عزم کے ساتھ کہ بین الاقوامی دنیا کے اس آخری مہرے کو بھی ہم زمین بوس کریں گے، ہم تمہاری سیاست میں آخری کیل ٹھونکیں گے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ سیاست بغیر بین الاقوامی آشیرواد کے پاکستان میں تم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم اپنے اقتدار کی دوام کے لیے آرمی چیف بھی اپنا چاہتے ہو، ڈی جی آئی بھی اپنا چاہتے ہو، چیف جسٹس بھی اپنا چاہتے ہو۔ تم پاکستان میں مزید سیاست کے، اور تم لوگوں کے میرے ساتھ اتنا گزارا کر لو کہ میں تم لوگوں کے نام نہ لوں کہ جو تمہاری صف میں بیٹھے ہیں کہ کون کس کردار کا مالک ہے۔ میں یہ جانتا ہوں، میں سیاست کے حدود بھی جانتا ہوں جناب اسپیکر، میں سیاست کا مقصد بھی جانتا ہوں، اسی لیے میں نے خطبے کے اندر جب خطبہ شروع کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا، الحمدللہ الذی جعل السیاست من سنن الانبیاء والصلاة والسلام علی من قال کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء۔ لیکن عقل سے پیدل یہ سیاسی جاہل حدیث کے الفاظ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، ریاست مدینہ بنانا ہے۔ درس نظامی پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث کا علوم شروحات وہ برصغیر میں لکھی گئی، ان کا سربراہ ریاست مدینہ یہاں بنا رہا ہے، آپ کے بچوں کے لیے ریاست مدینہ پسند کر رہا ہے، اور اپنے قاسم اور دوسرا کیا نام ہے اس کو آکسفورڈ میں ریاست مدینہ سمجھنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب آپ آکسفورڈ سے ریاست مدینہ سیکھیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو تمہارا ہے۔ آؤ ریاست مدینہ، ہم تمہیں پاکستان کے مدارس پڑھائیں، تمہیں پاکستان کے علماء پڑھائیں، تمہیں قرآن و حدیث کے علوم ہمارے استاد پڑھائیں، تو تمہیں علم ہوگا کہ ریاست مدینہ نظام مصطفیٰ ہے کیا، یہ کیا مخلوط ڈانس کا پروگرام منعقد کر کے۔ اچھا، میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، کسی ایک جلسے میں میوزک کے بغیر تم پروگرام کرو اور کامیاب کر کے دکھا دو۔ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ ایک جلسہ بغیر خواتین کے کر لو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اسے کامیاب کر کے دے دو۔ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ ایک جلسہ تم مردوں کے بغیر کر لو، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ تم اس کو کامیاب کر لو۔ میں نہیں جانتا، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جناب اسپیکر، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ میری قیادت ہے کہ جنہوں نے تمہیں چیخنے پر مجبور کیا ہے تم اور چیخو گے، تمہارے نصیب میں یہ چیخنا ہے، اور ہم نے
ہم نے ایسے فیصل جاوید صاحب ابھی 1 گھنٹہ ہے, آپ تشریف رکھیے, 1 گھنٹہ ہے ابھی, آپ انتظار فرمائیں. ابھی تو تشریف رکھیں اپنے اپنی سیٹوں پہ, آپ تشریف رکھیں. جناب تشریف اسپیکر, رکھیں اور سنیں جناب سکون کے اسپیکر, ساتھ. ابھی تو میں نے براڈ شرمن کا نام لیا ہے, ابھی تو میں نے کرسٹیانا لیمب کا نام نہیں لیا, جس کو پاکستان نے ڈیپورٹ کیا اور ان کے حق پہ ٹویٹس کر رہی ہے, اور ان کے دور میں ڈیپورٹ کیا اور ان کے حق پہ ٹویٹ کر رہی ہے. جناب اسپیکر, عدالت سے فیصلہ آتا ہے, اس فیصلے سے وکیل اختلاف کر سکتا ہے, موکل اختلاف کر سکتا ہے. آرڈر آف دا ڈے نہیں ہے, میں کس چیز کے خلاف عدالت میں جاؤں, میں کس فیصلے کے خلاف کس طرح عدالت میں جاؤں. آرڈر آف دا ڈے, اس بینچ پر تو اعتراض اپنی جگہ پر, لیکن اس فیصلے کو عدالت خود فیصلہ نہیں کہہ رہی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو فیصلہ مان لو. ہم نے فیصلہ مانا, لیکن پسند اور ناپسند کی بنیاد پر نہیں, کہ جہاں عدالت کہے گی کہ عمران خان کو پکڑ کر لے آؤ, وہ فیصلہ تم نہیں مانو گے. اور جب تم لوگ کہتے ہیں کہ مکا کر لیتے ہیں, اس دن پہنچ جاتے ہو کہ ہمیں ضمانت, اور پھر رجسٹرڈ جناب اسپیکر عدالت اس کو کمرے عدالت تک نہیں لا سکتی. احاطے کے اندر رجسٹر پر دستخط لیے جاتے ہیں اور دستخط لے کر رجسٹر گم کر دیے جاتے ہیں. یہ ہے پاکستان میں انصاف کی کہانی جو منہ چڑھا رہی ہے آپ کے پارلیمان کا اور اس پاکستان کا. جناب اسپیکر, ہمیں بہت داستان ہے جناب اسپیکر, ابھی تو سننا پڑے گی. آج ہماری بھی سن لے. آپ کا تو روز آتا ہے گھنٹہ, اس کو میڈیا بھی, انٹرنیشنل میڈیا بھی, کیونکہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کا ترجمان ہے, وہ انٹرنیشنل لابیز کا ترجمان ہے, وہ پاکستان دشمن پالیسیاں اس کا یہاں پر نمائندہ ہے. اور ہم کہتے تھے جناب اسپیکر, 2013 کے انتخابات میں بھی ہم نے کہا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے, اور بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا, اور جب اختیار آیا تو ایک قادیانی کو معاشی کونسل کا سربراہ بنایا. یعنی میں رسول اللہ کا امتی ہوں, ریاست مدینہ بھی بناؤں, اور ایک ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارا امتی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہارا کردار بتانا پڑے گا ہمیں قوم کو. یہ بات لیفٹسٹ اور رائٹسٹ کی نہیں ہے, یہ بات ایمان کی ہے. خدا کی قسم, میں پاکستان پر بھی اپنی نسل قربان کر دوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو کئی پاکستان بھی قربان کر دوں. لیکن بات یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. اگر آپ کی بات میں صداقت ہوتی, سب سے پہلے مدارس کے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے. لیکن جانتے ہیں, حکیم سعید تو سیاستدان نہیں تھا, وہ تمہارے مہرے کو پاکستان میں یہودی لابی کا ایجنڈا کہتا تھا, اور ڈاکٹر اسرار تو انتخابی سیاست نہیں کرتا تھا. اس نے کس پاداش میں, اس کو کون سی نفرت تھی عمران خان کو؟ اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں, ہم شرع صدر کی بنیاد پر کرتے ہیں, معلومات کی بنیاد پر کرتے ہیں, اور یہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, آپ مشاہدہ کرتے ہیں, یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی معلومات میں بھی آ جائے. 2017 میں بلدیاتی انتخابات ہوئے, سندھ کے اندر ہوئے, پنجاب کے اندر ہوئے. 2017 میں علی زیدی یونین کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکا. جناب اسپیکر, ان کے یونین کونسل میں جو لوگ ہارے گئے, جنرل فیض نے ان کو نیشنل اسمبلی میں نے بنا کر بھیجا. ہم نہیں جانتے تمہاری تحریک کو, نہیں جانتے.
تمہارے لیے آج بھی میں فلور آف دی ہاؤس یہ بات کر رہا ہوں، تمہیں وزیر اعظم تسلیم کرنے کے حوالے سے ہمیں خیبر پختونخوا کی حکومت کی پیشکش ہوئی، جوتی کی نوک پر ٹکرائی کہ اگر تم عمران کو ہم نہیں جانتے جتنا چیخو گے اتنا سچ لاؤں گا، اس سے اچھا ہے حکمت سے کام لے لو. Order in the house, please. جی جناب اسپیکر. وائنڈ اپ کیجیے. جی جناب اسپیکر، ابھی تو ان کی وجہ سے ملک کے اندر جو افراتفری ہے، تو قوم کو بھی تھوڑا بتانے دے کہ یہ جو مجاہدین ہیں یہ گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں. ہم جناب اسپیکر حکومت صبح و شام منصوبہ بندی کرتی ہے. آئی ایم ایف کے پاس ہم پروگرام میں گئے کہ بحال کرائے تمہارا دیا ہوا پروگرام. ان کے وزیر خزانہ کی آڈیو لیک ہوئی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو تہس نہس کرو. میں سلام پیش کرتا ہوں، جانتا نہیں ہوں، وہ جو آپ کے پنجاب کا وزیر خزانہ تھا اس نے کہا اس میں پاکستان کو تو نقصان نہیں ہوگا. تمہارا کردار کیا ہے کہ جائے بھاڑ پاکستان بھاڑ میں جائے اور تم وزیر اعظم بن جاؤ. پاکستان بھی ترقی کرے گا اور تم وزیر اعظم نہیں بنو گے. جناب اسپیکر، دو باتیں میں نے آپ کو Order in the house, please. جناب اسپیکر، دو باتیں میں نے عرض کی کہ ایک اسرائیل کے حق میں دنیا بھر میں تحریک چلانے والا براڈ شرمن Order in the house, please. جناب اسپیکر، Wind up کر دیں. جناب اسپیکر، Order in the house, please. جناب اسپیکر آصف محمود رجسٹرڈ قادیانی وہ ان کے سربراہ کے حق میں ٹویٹس کر رہا ہے. جارج گیلوے کہتا ہے منتخب وزیر اعظم کے گھر پر حملہ کیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جناب اسپیکر کہ ہمارے گھر پر انہوں نے حملہ کیا. اور میرے لیے قابل احترام علی محمد خان بہت حق و صداقت کا اپنے آپ کو نمبردار کہتا ہے، اس کارروائی کو جسٹیفائی کر رہا تھا کہ یہ ٹھیک کیا گیا ہے. ہم اس سیاست کا کبھی بھی کردار نہیں رہے کہ لوگوں کے ہمارے اوپر کیسز بنائے گئے. جناب اسپیکر، ہمارے اوپر کیسز بنائے گئے، ہمیں نوٹسز جاری کیے گئے. جب ہم نے کہا کہ ہم پیش ہوں گے، تمہارا پشاور والا کردار وہ کہہ رہا تھا یہ کام اسلام آباد والے نے کیا ہے، اور اسلام آباد والا کہہ رہا تھا یہ پشاور والے نے کیا ہے. شرم نہیں آتی؟ وائنڈ اپ کریں جناب. جناب اسپیکر، میں اس حوالے سے بہت معلومات اور مشاہدہ، کیونکہ 4 سال تو مجھے بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، میں بھی کچھ تھوڑا بہت اب
इनको जानता हूं। आपके अपने साथियों ने आपके खिलाफ अदम एतमाद किया, क्यों किया? शर्म नहीं आती? और फिर कहते हैं कि अमेरिका तो तुम्हारे हक में कोशिश कर रहा है, लेकिन लगता नहीं है उसको कि वो कोशिश उसकी कामयाब हो जाएगी। ये कौन है? ये बेटा। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान के अंदर बलोच कबाइल, जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान के अंदर, जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान के अंदर बलोच कबाइल को ग्रीवेंसेस हैं, उनके आईनी हुकूक तल्फ हो रहे हैं, 75 साल के अंदर हुए हैं। आईन किसी का दरवाजा नहीं खटखटाता। वहां पर कबाइल के अंदर कबाइलियों के हुकूक तल्फ किए गए। उनके हुकूक पर आवाज उठाने वाली तंजीमों पर, उनकी आवाज पर तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि कबाइल की मजलूम अवाम ने, उनकी चीखों पुकार ने आईन को मुतवज्जे किया और हमारा दरवाज़ा खटखटाया। क्या कबाइल भेड़ बकरियां है? क्या बलूचिस्तान में रहने वाले बलोच वो भेड़ बकरियां हैं? क्या बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले मजलूम मफलूकुल हाल कबाइल, चाहे वो पठान हों बलोच हों, वो इंसानी हुकूक नहीं रखती? कहाँ चली जाती हैं इंसानी हुकूक की तंजीमें? ये तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमें सिर्फ उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मैदान अमल में आ जाती हैं जहाँ पर पाकिस्तान को, उसके आईन को, उसकी जमहूरियत को, उसकी इंतज़ामिया को हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आवाम खुद सामने आ जाती है। तुम आवाम की ताकत को नहीं जानते। अगर हम खामोश हैं तो हम हैं खामोश कि बरहम न हो आलम का निज़ाम। ये समझते हैं कि हम में ताकत फरियाद नहीं। तुम्हारे तख्त को ताराज हमने किया। हमने जिस जवामर्दी के साथ तुम्हारे खिलाफ मैदान अमल में 4.25 साल से ज़ायद गुजारे, तुम्हारे पास विफाक की हुकूमत, तुम्हारे पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, तुम्हारे पास पंजाब की हुकूमत, तुम्हारे पास गिलगित की हुकूमत, तुम्हारे पास आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, तुम्हें अमरीकी और इसराइलियों की हिमायत हासिल, तुम फिर भी अपने वज़ीर आज़म को नहीं बचा सके। इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें तुम्हारे पास, पाकिस्तानियों के हक में आटा तो सस्ता नहीं कर सके, चीनी तो सस्ती नहीं कर सके, कश्मीर बेचाए। ये तुम्हारा किरदार है, ये तुम्हारा किरदार है। बाप को भी नहीं संभाला। और जनाब स्पीकर, हमारा ख्याल ये था, बाप को भी नहीं संभाला। और यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तंजीम का नाम बाप है, ये अपने बाप को भी नहीं संभाल सके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जनाब स्पीकर, आज मैं कौम से इस बात का ज़रूर ये बात इजहार करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, कि हम आए इंतखाबात के लिए, माशी बहरान था, निगरान हुकूमतें बैनुल अक़वामी सफारतकारी नहीं कर सकती थी,
معاشی فیصلے نہیں کر سکتی تھی، آج بھی اگر ہم جدوجہد کر رہے ہیں تو بین الاقوامی اس اعتماد کو واپس بحال کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ جس کو عمران خان نے تباہ و برباد کیا، چین کا اعتماد تباہ و برباد کیا، سعودی عرب کا اعتماد تباہ و برباد کیا، اور صرف اس بنیاد پر کہ دنیا بھر میں اسرائیلی لابی جو برسر پیکار ہے پاکستان کو اس معاشی دلدل میں پھنسا دو کہ پاکستان کے مقتدر حلقے مجبور ہو جائیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، تو میں کان کھول کر سن لو، اپنے لیڈر کو بھی سنا دو کہ تمہارا باپ بھی اسرائیل کو پاکستان سے تسلیم نہیں کروا سکا، تم بھی نہیں کروا سکو گے۔ تم نے وہاں تمہارے آڈیو اور ویڈیوز ہیں، تم جھوٹ سے منکر نہیں ہو سکتے۔ قادیانیوں کے حقوق کے حوالے سے تم نے اس کے ووٹ کا حق دلانے کے حوالے سے بات کی، تم نے اس کو غیر مسلم کی اقلیت کی شک سے نکالنے کی بات کی۔ تمہارا باپ بھی قادیانیوں کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتا، تم بھی نہیں کر سکو گے، اور اس کے لیے تمہیں مال و دولت نہیں 22 کروڑ لوگوں پر بمباری کرنی پڑے گی، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہوگا، تب تم اسرائیل کو تسلیم اور قادیانیوں کو شاید دائرہ اسلام کے وہ جو آئین میں شک ہے اس کے لیے ان کے ساتھ کوئی سہولت کر سکو۔ ہم نہیں جانتے تمہیں۔ اور جناب اسپیکر، یہ لوگ میں یہ بات اس لیے نہیں کرتا تھا کہ پاکستان کے معاشی حالات وہ بہتر نہیں، میں اگر کہیں اپنی کارکردگی ان کے سامنے پیش کر دوں تو خزانہ والے میرے والے اکاؤنٹ سے شاید پیسے نکال دے۔ جہاں تمہارے مراد سعید نے ریونیو چھوڑا تھا، میں نے اس پر زیادتی کی ہے، زیادہ ریونیو پاکستان کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ میں نے 1000 کے قریب وہ پوسٹ آفیسز جو ان کے حکومت نے بند کیے تھے وہ کھولے، اس پر نوکریاں دلوائی پاکستان، اور یہ بھی نہیں 4.5 ارب روپے ڈیفیسٹ چھوڑ کر گیا تھا، 2.5 ارب پر لے آیا ہوں، اور انشاءاللہ جب حکومت چھوڑوں گا یہ بھی بیلنس ہو جائے گا۔ آپ کردار کی شفافیت چاہتے ہیں، میں نے مراد سعید کے سٹاف کو تبدیل نہیں کیا، آج بھی منسٹری کے اندر وہی سٹاف جو منسٹری کا تھا اس کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ لاؤ کوئی ایک خبر تو لے آؤ تمہارے کہنے پر، اور تمہاری کیا کیا خبریں ہیں جو ہم یہاں لا سکتے ہیں۔ اپنی شرافت اجازت نہیں دیتی کہ جو کام میرا نہیں اس کو میں کروں۔ احتساب والے جانے، عدلیہ والے جانے کہ وہ مالم جبا، بلین ٹری اور یہ BRT کے حوالے سے تو فیصلہ دیتی ہے کہ اس پر کوئی ادارہ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا۔ تمہارے اپنے دور اقتدار میں تمہارے اپنے منصوبوں پر ایک احتساب کمیشن انہوں نے بنایا جناب اسپیکر، اور جب اس سربراہ نے احتساب کے حوالے سے اقدامات کیے تو پھر اس احتساب کمیشن کے چیئرمین کو انہوں نے تبدیل کیا۔ جناب اسپیکر، وائنڈ اپ کریں جناب۔ جناب اسپیکر، آپ لوگ جناب اپنی اسپیکر چیئر ہاؤس پہ ان آرڈر تشریف کریں، رکھیں۔ جناب اسپیکر ہاؤس ان آرڈر کریں، آپ لوگ تشریف رکھیں۔ جناب اسپیکر ہاؤس ان آرڈر کریں، جناب اسپیکر ہاؤس ان آرڈر کریں، جناب اسپیکر ہاؤس ان آرڈر آپ کریں۔ مجھے بھی نہیں سننے دیتے تو ان کو تکلیف پہنچے گی۔ کس کے بچے گا؟ ہاؤس ان آرڈر کریں، ابھی میں نے بہت تکلیف ہے۔ لا نا هذا ما نقدر دوره أروي دنيا هذا خبره
देखें, अगर बच्चों का नाम गैर मुनासिब तरीके से अगर लिया गया है तो मैं उसको हज़फ करता हूँ. That has been expunged. चीखो 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 जनाब स्पीकर, एक्सपंज कर दिया. नो जनाब स्पीकर, आप सुने तो सही ना आप. जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर वो कौन लोग हैं? जनाब स्पीकर वो कौन लोग हैं जो इमरान को इदारों के अंदर खुफिया मीटिंग्स की मालूमात दे रहे सर, हैं? एडजंट जनाब स्पीकर वो कौन लोग हैं? जनाब स्पीकर वो Wind up कौन कर लोग दें. हैं जो खुफिया इदारों के अंदर मीटिंग्स की मजलिस खबरों शूरा की इत्तला- पार्लियामेंट की कार्रवाई बरोज पीर 10 अप्रैल 2023 दिन 11 बजे तक मुलतवी की जाती है.